नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलें, जिस जज्बे से आप सब लोग बैठे हैं कुरान की तालीमात लेने के लिए, अल्लाह ताला आपके इस जज्बे को कबूल फ़रमाए। जो आज आप सीखेंगे अल्लाह ताला उस पर अमल करना आप सब के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए अल्लाह ताला इसको आसान फ़रमाए। देखते हैं सूरतुल ज़िलज़ाल। इसके मक्की और मदनी होने में इख्तिलाफ़ है। 8 आयात है इसमें। और इस सूरे में अगर हम देखें इसकी शान नुज़ूल, अगर हम देखें इसकी फ़जीलत में, तो ये आता है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और उसने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मुझे पढ़ाइए। आपने फ़रमाया कि अलिफ लाम और रा वाली 3 सूरतें पढ़ लो। तो उस शख्स ने अर्ज़ की अल्लाह के रसूल, मेरी उम्र ज़्यादा हो गई, यानी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, दिल सख्त हो गया है और ज़बान भी मेरी मोटी हो गई है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हा मीम, यानी फिर तुम हा मीम वाली सूरतें पढ़ लो, वो सूरतें जो हा मीम से शुरू होती है। तो उसने फिर वही पहली वाली बात दोहराई कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, दिल मेरा सख्त हो गया है, ज़बान भी मेरी मोटी हो गई, तो लिहाजा मेरे लिए तो ये मुश्किल है कि मैं ये इन सूरतों की तिलावत करूँ। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मुसब्बिहात, उनमें से कोई 3 सूरतें पढ़ लो। मुसब्बिहात यानी जो अल्लाह ताला की तस्बीह से, सब्बह से जो शुरू हो रही हैं। तो कहा कि उनमें से कोई 3 सूरतें पढ़ लो। तो फिर उसने वही जवाब दिया जो उसने पहली मर्तबा जवाब दिया था। तो ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे कोई एक जामे सूरत पढ़ा दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरे को इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा पढ़ाई। हत्ता कि जब आप उसे पढ़ाने से फ़ारिग़ हो गए तो उस शख्स ने अर्ज़ की, उस ज़ात की कसम जिसने आपको नबी बनाकर भेजा है, मैं इस पर कभी कुछ इजाफ़ा नहीं करूँगा। फिर जब ये आदमी पीठ फेर कर जाने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ये शख्स कामयाब हो गया, ये शख्स कामयाब हो गया। यानी अगर ये सूरे पर अमल कर ले, इस सूरे को वो अपने पल्ले बांध ले, तो ये एक सूरा उसको कामयाब कर देगा। क्योंकि आप देखेंगे इस सूरत में छोटा सा सूरा है लेकिन इतना जामे सूरा है कि इस सूरे में अल्लाह ताला ने जिस तरह से अहकामात बताए हैं, जिस तरह से अल्लाह ताला ने अमल को इसमें वाज़े किया है, तो अगर हर इंसान इसमें गौर व फ़िक्र करे इस सूरे को, तो ज़रूर वो दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में वो कामयाब होगा। चलिए थोड़ा सा हम इन सूरतों को देख लेते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को ये सूरतें पढ़ने का कहा। पहले तो अलिफ लाम और रा वाली सूरतें, कोई 3 सूरतें इनमें से पढ़ने के लिए कहा। तो आप देखेंगे ये जो सूरतें हैं जो अलिफ लाम और रा से शुरू होने वाली हैं, वो 11, 12, 13 या 14वें जुज़ में आपको मिल जाएंगे। उनके नाम हैं सूरे यूनुस, हूद, यूसुफ़, इब्राहीम और हिज्र। और उसके बाद आप देखें हा मीम में से कोई सूरतें पढ़ने के लिए फ़रमाया, तो ये भी 7 सूरतें हैं। ये 24वें और 25वें जुज़ में आपको मिल जाएंगी। सूरे गाफ़िर, सूरे फुस्सिलात, सूरतुश्शुरा, ज़ुख़रुफ़, दुखान, जासिया, अहक़ाफ़। फिर उसके बाद मुसब्बिहात का ज़िक्र फ़रमाया ना कि मुसब्बिहात में से कोई 3 सूरे पढ़ लो। तो इसकी हम फ़जीलत देख लेते हैं। अल्लाह ताला हमारे लिए ये अमल करना आसान फ़रमाए। मुसब्बिहात की आप फ़जीलत देखें, हदीस से देख लेते हैं। अरबास बिन सारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले मुसब्बिहात की तिलावत फ़रमाया करते थे और इरशाद फ़रमाते, इनमें एक ऐसी आयत है जो 1000 आयात से बेहतर है। इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। तो मुसब्बिहात किन सूरतों को कहते हैं? मुसब्बिहात वो सूरतें हैं जो लफ्ज़ सुबहाना या सब्बहा या युसब्बिहु से शुरू होती हैं, यानी जिनकी इब्तिदा, जिनकी फ़र्स्ट आयत अल्लाह ताला की हम्द व सना से शुरू होती हैं। और आप देखेंगे ये भी 7 ऐसी सूरतें हैं। बनी इसराइल है, सूरतुल हदीद, हशर, फिर सूरतुस सफ़, सूरतुल जुमा, तग़ाबुन और सूरतुल आला। और मुसब्बिहात में जैसे फ़रमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक ऐसी आयत है जो 1000 आयात से बेहतर है। और अहले इल्म फरमाते हैं कि इस आयत को भी अल्लाह ताला ने मख्फ़ी रखा है, छुपा के रखा है।
جس طرح لیلۃ القدر کو یعنی چھپا کے رکھا ہے، مخفی رکھی گئی ہے لیلۃ القدر، اسی طرح جمعے کے دن جو قبولیت کی گھڑی ہے، قبولیت کا جو وقت ہے، اسے بھی چھپا کر رکھا ہے، مخفی رکھا گیا ہے تاکہ لوگ زیادہ اجر و ثواب کے لیے زیادہ محنت کریں۔ تو دیکھیں ان صورتوں کی بھی ہمیں فضیلت پتہ چلی، خاص طور پہ مسبحات کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ چلیں پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پورے زور سے ہلا دی جائے گی۔ اور یہ کب ہوگا؟ کس وقت زمین کو ہلا دیا جائے گا؟ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، تو اتنا سخت بھونچال آئے گا، اس طرح سے زمین کانپے گی، لرزے گی، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی جب زمین کو ہلا دیا جائے گا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین اپنے نیچے سے حرکت کرنے لگے گی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں بھی فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ یہ ڈر ہم سب کو عطا فرمائے۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، یعنی بڑی ہی ہولناک چیز ہے جس سے میں اور آپ غافل بیٹھے ہوئے، اور اللہ نے قرآن میں اس کو بتا دیا کہ اس سے ڈرو، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، بڑی ہولناک چیز ہے۔ اسی طرح سورۃ الانشقاق میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، اور وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، اور وہ جو کچھ اس میں ہے پھینک دے گی، وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی۔ تو یہاں پر قیامت والے دن زمین کا جو حال ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا۔ تو تھوڑا سا نا اس آیت پر تھوڑا سا توجہ دیں، غور و فکر کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو فرما رہے ہیں کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، فرمایا کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت ہی ہولناک چیز ہے۔ لیکن ہم نے کبھی اپنی زندگیوں میں قیامت کو اس طرح سے ایک بہت بڑی چیز سمجھا ہے، اس سے ڈرتے بیٹھے ہیں، اس کے خوف میں روتے بیٹھے ہیں، اس کے لیے کوششیں اور محنتیں ہم کرتے ہیں؟ اگر ہم اپنی زندگیوں کی طرف دیکھیں تو نہ تو ہم قیامت کو لے کر اتنے پریشان ہوتے ہیں، نہ ہی فکر مند ہوتے ہیں، نہ ہی اس کی اتنی تیاریاں کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں کون کون سی چیزوں کے رونے لوگ لے کر بیٹھے ہیں نا۔ ہمیں تو شیء عظیم، بڑی چیز ہمیں کیا لگتی ہے؟ کسی کو بیماری بہت بڑی چیز لگتی ہے کہ اس بیماری میں ہی ہلکان ہوئے جاتے ہیں۔ کوئی بے اولاد ہے تو اسی کے غم میں بیٹھے ہوئے، ان کو لگتا ہے کہ بہت بڑی چیز ہمارے ساتھ ہو گئی، ہمیں تو اولاد ہی لانے نہیں دی۔ کوئی کسی کو شوہر کی محبت نہیں مل رہی ہے تو اس کے لیے کوئی پریشان ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ بچے ہمارے فرما بردار نہیں ہیں، بچے ہماری عزت نہیں کرتے۔ کسی کے یہ رونے ہیں کہ ہمارا ذاتی گھر نہیں ہے۔ کس کو سب سے بڑا مسئلہ یہ لگتا ہے کہ کاروبار اور آمدنی کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ کوئی عورتیں ایسی ہیں، کئی عورتیں کہ انہیں لگتا ہے کہ اتنی بڑی مشکل، اتنی بڑی چیز کہ ہماری بیٹیوں کی شادیاں ہی نہیں ہو رہی ہے۔ کوئی قرضوں کے تلے ڈوبے ہوئے ہیں تو اس میں پریشان ہے۔ کوئی اپنے اچھے سسرال نہیں ملنے پہ رو رہے ہیں اپنے۔ کسی کو بزنس میں گھاٹا اور نقصان ہو گیا ہے۔ ہمیں یہ چیزیں بڑی لگتی ہیں نا، واقعی بڑی لگتی ہے۔ اس کے لیے ہمارے کھانا پانی چھوٹ جاتا ہے، اسٹریس میں ہم چلے جاتے ہیں، کوئی چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی، پریشان حال رہتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ایک بڑی چیز کون سی ہے؟ زلزلہ۔ یہ ایک اتنی بڑی بلا ہے جو آنے والی ہے کہ انسان کے ہوش ٹھکانے کر دے گی۔ اس دن انسان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، ساری اکڑ ختم ہو جائے گی، اور باقی کیا رہ جائے گا؟ افسوس اور حسرتیں کرتے رہ جائیں گے۔ اور یہ زلزلہ جیسے ہم دنیا کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک بستی میں، کوئی ایک شہر میں، کوئی ایک حصے میں جو ہے نا زلزلہ آتا ہے، لوگوں کی کیفیت کبھی آپ نے دیکھی ہے؟ نیوز میں دیکھی ہوگی نا، جیسے ہی زلزلہ آتا ہے تو لوگ اپنا سب کچھ قیمتی، اپنا سامان، گھر بار، ہر چیز چھوڑ کے اتنی تیزی سے اپنے گھروں سے باہر نکل آتے ہیں۔ اور کئی مرتبہ آپ دیکھیں کہ خوف کے عالم میں لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے باہر نکل آتے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے باہر نکل آتے ہیں، اور وہ بس تھوڑی سی دیر کے لیے، کچھ سیکنڈز کے لیے ہلکا سا زمین کو زلزلہ ہوتا ہے، ہلایا جاتا ہے، تو یہ کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن اس دن کوئی زمین کے کوئی ایک چھوٹے سے شہر یا حصے میں یا کوئی ملک میں نہیں، بلکہ پوری زمین پہ، پوری زمین پر یہ زلزلہ ہوگا۔ پوری زمین کو ہلایا جائے گا، وہ کانپے گی۔ اور اس دن وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ،
اور اس دن نکال باہر کرے گی زمین، یہ زمین جو کچھ ہے وہ زمین نکال باہر کرے گی، اثقالہا اپنے بوجھ کو. اور کیا ہوگا؟ زمین اپنا بوجھ باہر نکال دے گی. زمین کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ کیا چیز ہے جو زمین میں بوجھ ہے؟ جتنے بھی انسان دفن ہوئے ہیں، جتنے بھی انسان فوت ہوئے ہیں، سب زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے. اور جتنے زمین کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں ان سب کو وہ باہر نکال پھینکے گی. تو اس دن کیا ہوگا؟ زمین کے اندر سے مردے بھی باہر نکل آ رہے ہیں زندہ ہو کر، اسی طرح زمین کے جتنے بھی خزانے ہیں وہ سب باہر نکل آ رہے ہیں، وہ سب چیزیں نکال کر باہر پھینک دے گی اس دن زمین. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین اپنے جگر گوشوں کو، یعنی اپنی جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں، اپنی جتنی بھی ویلیوبل چیزیں ہیں، ان چیزوں کو سونے چاندی کے ڈھیروں کی طرح پھینک دے گی. قاتل آئے گا اور کہے گا میں نے اس کی وجہ سے قتل کیا تھا. جب وہ دیکھے گا قاتل کی اتنا سونا چاندی سب چیزیں باہر پڑی ہوئی ہیں، اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے وہ دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ ان کو اٹھائے گا نہیں، پھر بھی ان کو لے گا نہیں، بلکہ اس کو حسرت ہی ہوگی، کہے گا کہ اس کے لیے میں نے قتل کیا تھا. اسی کی محبت میں آج سامنے پڑا ہے، کیوں نہیں اٹھا لیتے؟ نہیں اٹھائیں گے. اس کو رنج ہوگا، اس دن وہ افسوس کرے گا، حسرت ہوگی. اسی طرح جو لوگ رشتے ناطے توڑتے ہیں وہ آئیں گے، جب وہ دیکھیں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ میں نے اسی کی وجہ سے تو رشتے ناطے توڑے تھے، اسی کی وجہ سے تو میں نے خطا رحمی کی تھی. چور آئے گا اور کہے گا کہ اسی کی وجہ سے میرے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا تھا. پھر وہ اسے چھوڑ دیں گے اور اس میں سے کچھ بھی نہ لیں گے. دیکھیں کتنی بڑی حقیقت ہے نا. آج رشتے ناطے بھائی کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. رشتے ناطے توڑے ہوئے ہیں، رشتے ناطوں میں انبن ہے. کیوں؟ صرف مال کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے، زمینوں کی وجہ سے، اس کی وجہ سے لڑ لیتے ہیں آپس میں. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ سامنے سونے چاندی کے ڈھیر پڑے ہوں گے، لیکن سب چھوڑ چھاڑ دے گا، کوئی اس دن اس کو لے گا ہی نہیں، کوئی لینے والا ہی نہیں ہوگا. انسان افسوس کرے گا اور اس دن بکھرا پڑا ہوگا یہ سامان، کوئی نہیں اٹھائے گا. یہ محبت، یہ دنیا کی محبت میں، اس مال کی محبت میں ہم اللہ کی عبادتوں سے دور رہتے ہیں. اس مال کی محبت میں اپنے خونی رشتوں سے ہم دوری بنا کر رکھتے ہیں، ان سے لڑتے جھگڑتے ہیں. یہ مال تو کچھ کام آنے والا ہی نہیں ہے. اور جب یہ سارے منظر، یہ سارے حالات دیکھے گا انسان کی کیفیت آپ دیکھیں. دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے اگر کوئی زلزلہ آتا ہے تو ہم پریشان حال ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں، دہشت میں آ جاتے ہیں. اور اس دن کا زلزلہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا شیء عظیم، کی بہت بڑی چیز ہے. اب انسان کا حال دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا کہ ما لها، اسے کیا ہو گیا ہے. اس کو اتنا تعجب ہوگا، وہ اتنا خوف زدہ ہوگا، اتنا دہشت میں ہوگا کہ وہ کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا، یہ کیوں اس طرح سے ہل رہی ہے، یہ کیوں اپنے سارے خزانے نکال کر پھینک رہی ہے. کیونکہ جب تک یہ زمین میں تھا اسے پتا تھا کہ یہ زمین تو بڑی پرسکون تھی، یہ ہمیشہ بالکل ثابت رہتی تھی، کبھی اس طرح سے ہلتی نہیں تھی. آج ایسا کیا حال ہو گیا، کیوں یہ اس طرح سے چینج ہو گئی ہے، کیوں اس طرح سے یہ تھر تھرا رہی ہے، کیوں یہ اس طرح سے کانپ رہی ہے، اپنے خزانے نکال رہی ہے. انسان تو خوف زدہ ہوگا، دہشت میں ہوگا. یومئذ، اس دن، یعنی اس دن کیا ہوگا، تحدث، وہ بیان کرے گی، وہ بتا دے گی، وہ بولے گی، وہ خبر دے گی، اخبارہا، اپنی خبریں. اس روز وہ اپنی حالت بیان کر دے گی. یعنی زمین کے بارے میں ہے کہ زمین اس دن ساری خبریں بیان کر دے گی. جتنے بھی عمل اس پر ہوئے ہیں، اس کی پشت پر جتنے بھی عمل کیے ہیں، وہ سب کچھ بیان کر دے گی، اپنی تمام خبریں. اور یہ کیوں کرے گی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے حکم دیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، تلاوت یہ جب آیت فرمائی تو اس کے بعد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خبریں یہ ہے کہ جس بندے نے یا بندی نے زمین کی پشت پر جو کچھ بھی کیا ہوگا اس کی گواہی دے دے گی. کہے گی فلاں فلاں شخص نے فلاں فلاں عمل فلاں فلاں دن میں کیا تھا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. کتنی ڈرا دینے والی آیت ہے.
کہ زمین کو کبھی ہم نے اس طرح سے دیکھا ہی نہیں نا، پھر بھی ہم تھوڑا سا لحاظ کر جاتے ہیں کہ فرشتے لکھ رہے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، لیکن کبھی زمین کی طرف ہمارا خیال نہیں گیا کہ یہ زمین بھی میرے اور آپ کے خلاف گواہی دے سکتی ہے۔ یہ ایک ایک چیز بتا دے گی کہ فلاں فلاں شخص فلاں فلاں دن یہ کام کیا تھا۔ اور یہ خبریں ایسی ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں نا دنیا میں، CNN دیکھ رہے ہیں، BBC کی خبریں دیکھ رہے ہیں، زی نیوز دیکھ رہے ہیں، یہ اس طرح کی خبریں نہیں بیان کرے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین خبریں بیان کرے گی، پوری پوری سچی خبریں بیان کرے گی۔ کوئی اگر اچھی خبر ہوگی وہ بھی اس انسان کے بارے میں بتا دے گی، بری خبر ہوگی وہ بھی اس کے بارے میں بتا دے گی۔ دنیا میں اگر کسی انسان کے بارے میں کوئی بری خبر اگر نشر کی جائے، نیوز میں آ جائے، خبریں اگر اس کی لوگوں میں پھیلائی جائے، تو انسان کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا، منہ چھپا کے پھرتے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائیوں سے محفوظ رکھے۔ اب ہم نے جتنا بھی ہمارے اچھے اور برے اعمال ہیں وہ سب نشر کیے جائیں گے، وہ ساری خبریں وہاں پہ وہ ہماری یہ جو زمین ہے بتا دے گی۔ کوئی دنیا کی خبروں کی طرح نہیں ہے نا، دنیا کی خبریں آپ دیکھیں جھوٹ کو سچ کر کے بیان کر دیتے ہیں، سچ کو جھوٹ کر کے بیان کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ اگر کوئی گواہی دینے کے لیے آ بھی جائے تو یہاں کی گواہیوں کو جو مرضی چاہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو زمین اللہ تعالیٰ کی جو خبریں بیان کرے گی، انسان کے بارے میں ایک ایک چیز جو بتائے گی، اس گواہی کی یہ جو خبریں دے رہی ہے نا، اس کی گواہی کو نہ ہی ہم اس کا منہ بند کر سکتے ہیں، نہ ہی اس کو کچھ رشوت دے دلا کر اس کو خاموش بٹھا سکتے ہیں، نہ ہی اس کو ڈرا دھمکا کے ہم چپ کرا سکتے ہیں۔ اس زمین پر ہمارا کوئی زور نہیں ہوگا۔ اس نے تو سب کچھ ہمارے بارے میں بتا دینا ہے، ہمارا ایک ایک اچھا عمل اور ایک ایک برا عمل۔ سمجھے کہ یہ سب کچھ اللہ کو بتا دے گی، یہ ہمارے خلاف گواہیاں دے دے گی، ہمارے حق میں بھی گواہیاں دے دیں گی۔ تو دیکھیں ہم کتنی ساری چیزوں سے گھرے ہوئے ہیں، زمین بھی ہمارے لیے ہماری چیزوں کو ریکارڈ کر رہی ہے، ایک ایک چیز کو ریکارڈ کر رہی ہے۔ اسی طرح ہماری کھالیں بھی ہماری گواہیاں دے دیں گی، ہماری سکنس، فرشتے ہماری گواہیاں دے دیں گے، ہمارے نیک اعمال گواہیاں دے دیں گے، ہمارے اعضاء گواہیاں دے دیں گی، زمین گواہیاں دے دیں گی۔ تو اتنی جب گواہیاں ہیں، اتنی چیزوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، تو پھر سوچ لے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، چھوٹی سی بات ہے، کچھ نہیں ہوتا، اتنی گواہیوں کے بعد انسان بچ کیسے سکے گا؟ اور جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس زمین پر ہی تو کرتے ہیں نا۔ کوئی ایک ایسا عمل بتا دیں جو نیک ہو یا برا ہو، گناہ کا کام ہو یا نیکی کا کام ہو، زمین سے ہٹ کر کہیں کیا ہے؟ اب آسمانوں پہ تو جا کر ہم کر نہیں سکتے۔ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اچھا برا زمین پر ہی تو کرتے ہیں، اور یہ ایک ایک چیز ہماری ریکارڈ کر رہی ہے، ایک ایک چیز جو کچھ نیکی کے کام ہم نے کیے ہیں وہ بھی ریکارڈ کر رہی ہے، اور وہ ساری خبریں بیان کر دے گی۔ لوگ کئی بڑے بڑے گناہ کے کام چھپ کے کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ زمین یہ ریکارڈ کر رہی ہے۔ لوگ زنا کرتے ہیں، لگتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس زمین پر زنا کرتے ہیں اور یہ زمین دیکھ رہی ہے، اس کو پتہ ہے، اور نام کے ساتھ فلاں فلاں شخص کے ساتھ دن کے ساتھ پوری پراپر پوری جتنی خبر ہے پوری ایگزیکٹلی اس طرح اللہ تعالیٰ کو وہ بتا دے گی۔ اس زمین پر قتل کر رہے ہیں، زمین پر کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح وہ انسان جو نیک اعمال بھی کر رہا ہے زمین پہ چھپ کے، جو صدقہ خیرات کرتا ہے، جو چھپ کر نفل عبادات کر رہا ہے، یا جو اپنے فرائض کو انجام دے رہا ہے، وہ بھی سب بتا دے گی۔ وہ خدمے بھی بتا دیں گی جو اٹھ کر سنیما تھیٹر کی طرف گئے، وہ بھی زمین پورے خبریں بتا دیں گی۔ تو کتنا ہم سب کو محتاط رہنا ہے نا، یہ ہر چیز ریکارڈ کر رہی ہے، ایک ایک چیز ایک ایک لمحہ ہمارا ریکارڈ کر رہی ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہماری کوئی ایک ایسی بات لوگوں کے سامنے آ جائے جس سے ہمیں شرمندگی محسوس ہو۔ اور اس دن یہ خبریں بیان کریں گی، تمام انسانیت ہوں گی، فرشتے ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے وہ ایک ایک خبریں بتا دیں گی، اور ایسی ایسی باتیں ہمارے اللہ تعالیٰ کے سامنے نکل آئیں گی اور یہ گواہیاں دیں گی۔ تو میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا اس وقت پر؟ کتنی شرمندگی محسوس ہوگی۔ آج میرے اور آپ سب کے پاس وقت ہے کہ ہم ان گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں کہ یا رب وہ میرے تمام گناہوں کو معاف کر دیں، اب میں دوبارہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گی۔ اور ساتھ میں یہ بھی اپنے رب سے مانگے کہ یا اللہ میرے خلاف جتنی بھی گواہیاں ہیں، جتنے بھی گواہ ہیں میرے خلاف، یا اللہ تو اپنے رحم و کرم سے ان تمام چیزوں کو تو مٹا دے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بِأَنَّ، یہ اس لیے کہ بلا شبہ، یعنی یہ زمین اس طرح سے کیوں اپنی خبروں کو بیان کر رہی ہے، جو کچھ ہے سب اگل رہی ہے اپنے اندر سے، کیوں یہ کر رہی ہے؟ یہ اس لیے کہ بلا شبہ ربک، آپ کے رب نے، اوہا وحی کرے گا، لہا اس کو، اس لیے کہ بلا شبہ آپ کے پروردگار نے اسے وحی کی ہوگی، اسے حکم دیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس کی اجازت دے دی، اور اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا تو وہ بات کرنا شروع کر دے گی۔ اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ جب ہماری کھالوں سے بلوا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعضوں سے گواہیاں لے سکتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ زمین کو حکم نہیں دے سکتا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا زمین گواہیاں نہیں دے گی؟ کیا زمین بات نہیں کرے گی؟ بے شک زمین بات کرے گی، یہ ساری خبریں بیان کر دے گی۔ سمجھیں کہ یہ ایک ہمارے خلاف ایک ریکارڈر ہے جو ہر چیز ہماری ریکارڈ کرتے جا رہا ہے۔ آگے کی آیات میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر لوٹیں گے۔ تو یہ کون سے گروہ ہیں، کون سے گروپس ہیں، کہاں لوٹیں گے، کس طرح سے لوٹائے جائیں گے، اور ذرہ برابر نیکی اور بدی جو بھی کریں گے اس کا بدلہ انہیں دے دیا جائے گا۔ تو اگلے سبق میں ہم دیکھیں گے، تھوڑا سا غور و فکر کر لیتے ہیں آج کی آیات سے۔ آج کی آیات میں ہم نے دیکھا کہ زمین خبریں بیان کر دے گی، جس کا ہمیں بالکل احساس ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، لیکن دنیا میں جہاں جہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں آپ دیکھیں وہاں کس طرح سیدھے رہتے ہیں ہم، چاہے وہ ٹریفک سگنل پر ہو، چاہے وہ فنکشن ہال میں ہو، ایگزامینیشن ہال میں ہو، کوئی دکان میں ہو، مال میں ہو، آفس میں ہو، اس کا کتنا احساس رہتا ہے، کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرتے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنے سارے کیمرے ہیں، کتنی ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک حرکت، ایک ایک ہمارے بول پر، ایک ایک قدم پر، ہر چیز پر ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور ہمارے بارے میں ایک ایک چیز لکھا جا رہا ہے، لکھی جا رہی ہے، اور ہم بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ پتہ نہیں آج تک ہم نے پتہ نہیں کتنے ایسے گناہ ہیں ہمارے، برائیاں ہیں، جس سے پتہ نہیں کتنے رجسٹرز فل ہو چکے ہوں گے، کتنی گواہیاں ہمارے خلاف تیار ہوگی جس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ اگر آج آپ دیکھیں جو لوگ فوت ہو چکے ہیں اپنے خبروں میں ہیں، اگر ان کو موقع دیا جائے تو ان کی کیا تمنا ہوگی، ان کی کیا خواہش ہوگی؟ کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ میں جا کر اپنے جو ادھورے کام تھے اس کو مکمل کراؤں، نہیں، ہر کسی کی خواہش یہی ہوگی کہ اگر موقع مل جائے تو جا کر نیک اعمال کر کے آئے۔ آج میرے پاس اور آپ کے پاس مہلت ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں الحمدللہ، ابھی توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بند نہیں ہوئے ہیں، ہم سب کے پاس موقع ہے۔ جتنے ہم نے گناہ اور برائیوں کے کام کیے ہیں، نیکیاں کر کے ان برائیوں کو مٹایا جا سکتا ہے، بخشش مانگ کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگ سکتے ہیں ہم اپنے رب سے۔ تو ہمیں بہت زیادہ نیک اعمال کرنا ہے، بہت کثرت سے نیکیوں میں ہم نے دوڑنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اے ہر ظاہر اور چھپی ہوئی چیز کو جاننے والے رب، اے گناہوں پر پردہ ڈالنے والے رب، اگر تو آج ہمارے گناہوں پر پردہ نہیں ڈالتا تو آج اس دنیا کی زندگی میں شاید ہی ہم اس طرح سے عزت سے چلنے پھرنے کے قابل رہتے۔ یہ تیرا ہی رحم اور کرم ہے۔ یا اللہ تو ہم پر رحم فرما دے، ہمارے خلاف جتنے بھی ثبوت ہے، گواہیاں ہیں، یا رب ان سب کو تو مٹا دے۔ یا اللہ اس دن کی رسوائیوں سے محفوظ رکھ، اپنے سامنے رسوا ہونے سے ہم سب کو بچا لے۔ یا ودود ہم تجھ سے بہت محبت کرتے، ہم تجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اس کا احساس ہمیں ہو چکا ہے، اور ہم نے اپنی زندگی بہت ہی لاپرواہی سے گزاری، بہت ہم نے نافرمانیاں کی تیری۔ یہ تیرا ہی رحم اور کرم تھا یا رب، اس کے باوجود بھی تو سب کچھ ہمیں عطا کرتا رہا، بن مانگے تو ہمیں ہر چیز دیتا رہا۔ ہم نے تیری قدر نہیں کی یا رب، اس پر تو ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں یا رب تو ہمارے لیے آسانی فرما کہ اب جتنی بھی زندگی بچی ہوئی ہے، جتنی بھی بچی کچی زندگی ہے یا اللہ، اسے اب صرف اور صرف تیرے لیے جینا چاہتے ہیں۔ یا اللہ تجھ کو راضی کرنے والے عمل کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ تو اس پر ہم سب کے لیے تو آسانیاں فرما دے۔ یا اللہ تو بڑا ہی غفور ہے، یا اللہ تو بخشنے والا ہے، تو ہمیں بخش دے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ یا اللہ تو ہمیں ایمان والی تقوی والی زندگی ہم سب کو تو عطا فرما، آمین یا رب۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ان آیات کی تلاوت سنیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها